अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और कभी सुलह कभी जंग की बातें होती हैं और ट्रंप साहब हस्ब आदत कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं और कभी धमकियां देते हैं, लेकिन साथ ही साथ चीन के दौरे की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से जारी है। लेकिन इसी दौरान ही कुछ नया एंगल ये सारे मामलात ने इख्तियार किया है, नया रुख इख्तियार किया है और पाकिस्तान के ऊपर अचानक फोकस किया गया है। और इस पे नेतन्याहू ने तो बराह रास्त कहा कि जी पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है और इसराइल को तनहा करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान कुछ ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करके इसराइल को पूरी दुनिया में तनहा कर रहा है और अमेरिका से दूर करने की साजिश कर रहा है। अच्छा, साथ ही साथ BBC के एक पार्टनर अदारा है मीडिया का, CBS न्यूज़, उसने कहा जी 11 मई को उसकी एक रिपोर्ट शाया हुई है, उसने कुछ और इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए। उन्होंने कहा कि जी जब जंग चल रही थी ट्रंप साहब को चक्कर दे के पाकिस्तान ने ईरान के जो तैयारे थे वो पाकिस्तान के अंदर छुपा लिए ताकि वो तबाह ना किए जा सकें। तो पाकिस्तान ने सालस होते हुए ईरान को इस तरह से भी सपोर्ट किया और ईरान की मदद की है। ये सारे मामलात का आज जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि ये इल्ज़ामात किस हद तक हकीकत है इसमें और आखिर पाकिस्तान एक सालस का रोल प्ले कर रहा है। तो आज पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी अचानक क्यों शुरू हो गई है? पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में इसको मुस्तरद भी किया है और इसका जवाब भी दिया है, लेकिन नेतन्याहू जो हैं वो इतने तावले क्यों होते जा रहे हैं, वो क्यों इतने अपसेट हैं? गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि नेतन्याहू का जो क्लिप है वो शुरका को सुना लिया जाए और उसके बाद शुरका के तारफ़ के बाद प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। The American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interests, and they do it in a clever way. You know, it's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan. नाज़रीन, आपने और मेहमानों ने नेतन्याहू की गुफ्तगू सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका से हमें दूर कर रहा है। और मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सईद अलाई साहब, नूली के सीनियर रहनुमा हैं, तजज़िया कार हैं, साबिक़ मिनिस्टर हैं। आरिफ अब्बासी साहब PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब लेटर ऑन हमें ज्वाइन करेंगे, आप सब उनको जानते हैं, साबिक़ एयर कमोडोर हैं और बड़ा नपातुला तज़िया करते हैं और बड़े ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होती है। कर्नल असद महमूद साहब, कर्नल असद साहब को भी आप सब जानते हैं, ये लिखने पढ़ने वाले वो शख्स हैं जिनकी कई किताबें छप चुकी हैं और आर्टिकल रेगुलर बेसिस के ये ऊपर लिखते हैं और रिसर्च बेस्ड बड़ी लॉजिकल बात करने वाले शख्स हैं। कर्नल असद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आप ये क्या समझ रहे हैं कि एक तरफ तो ट्रंप साहब धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है, तीसरी तरफ चाइना का दौरा है और साथ ही साथ नेतन्याहू साहब को दौरा पड़ा है। वैसे तो इसराइलियों के DNA के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत और दुश्मनी है, ये नेतन्याहू अचानक पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं फिर? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को लें तो ही इज अ पर्सन हु इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, वहाँ पे हर चीज महंगी हो गई है, इवन पेट्रोल वहाँ पे भी बेतहाशा महंगा हो गया है और सर्टी आप ये कह सकते हैं कि 35-36 करोड़ की अगर आबादी है अमेरिका की तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी चीखें निकलवा दी हैं। और अब ये सिचुएशन हो गई है कि इससे पहले लोग दे यूज्ड टू टॉक वेरी पॉजिटिवली अबाउट इजराइल एंड स्पेशली उनकी जो यंग लॉट है। अभी तो लोगों ने कहा था कि ये इजराइल के साथ अमेरिका का क्या ताल्लुक है, व्हाई शुड वी बी फाइटिंग फॉर इजराइल, अमेरिका शुड बी फर्स्ट और इजराइल तो किसी टोटल में एक लिहाज से आता नहीं है। एक वो चीज़ भी है, इकानमी का इसलिए उनको कोई मसला इसलिए नहीं है कि वो तो मतलब कह सकते हैं कि आप कोई 30 या 40 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने कर्जे देने, दे नॉट पुश्ड अबाउट इट, वो डॉलर एक लिहाज से छापे चले जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट को 2 महीने के अंदर जो ट्रंप और उनका जो ग्रुप है, जो अंदर का ग्रुप है, उसके वजह से भी अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं
کہ انہوں نے مختلف طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے اور پھر اوورآل جو ہے نا پیٹرول کی پرائسز کو، فیول کی پرائسز کو، کافی پیسہ بنایا، ڈالر بنایا کافی. جی تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ مطلب لوگوں ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کے جو لوگ ان کو بے تحاشا فائدہ ہوا ہے. اینڈ پیپل سے اٹ از مور دین $300 بلین کی آپ بات کرتے ہیں. تو دوسری بات، ایک فرسٹریشن بھی آپ کو بڑی سیریس نظر آتی ہے، اور وہ فرسٹریشن یہ ہے کہ ایران تو فوکسڈ ہے صرف اپنے ملک کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے نقصانات کے اوپر، اور وہ وہی مطالبات کر رہا ہے کہ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے آلموسٹ 47 ایئر سے ایران کو بالکل ایک لحاظ سے پوری دنیا نے اور ویسٹرن ورلڈ بھی اور یو کے بھی اس کے اندر ہے کہ اس کو انہوں نے سائڈ لائن کیا ہوا تھا. ایک یہ چیز ہے. پھر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے محسوس کیا، یہ پوری دنیا میں ایسا لگا کہ جو امریکہ کا ایک وہ بلش ایٹیٹیوڈ تھا اس کو ایران نے بڑے برے طریقے سے مجروح کیا ہے. دبے انہوں نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، جس طرح انہوں نے اس کو ریسپانس دیا. اٹس ناٹ اونلی اسرائیل کی طرف بلکہ ایون جی سی سی کے جو ممالک ہیں وہاں پہ جو امریکن اڈے تھے، کبھی کسی کی سوچ بھی ایک لحاظ سے نہیں آتی تھی، بٹ ڈیفینیٹلی یہ ہوا ہے. سو مچ سو آپ اسٹریٹ آف ہارمز کی آپ کی بات کرتے ہیں، وہ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ ایران بٹ امریکہ کی تو چڑ بن چکی ہے کہ اٹ از ناٹ دیٹ وی ایٹ اوپن. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بھی آ کے اس کو کلوز کر لیتے ہیں. اینڈ واٹ از دی پرپز وچ دے آر گوئنگ ٹو اچیو. اینڈ اوور آل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ساری چیز کا جو ذمہ دار ہے نتن یاہو کو تو چھوڑ دینا، ہی از انٹرنیشنل کرمنل، اس کو تو میرا خیال ہے اس طرح کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے کہ یہ اب دنیا اتنی برے طریقے سے اکنامکلی ایک لحاظ سے افیکٹ ہو گئی ہے، انرجی کی وجہ سے، فیول کی وجہ سے، جہاز لانے کی مطلب صنعت کی آپ بات کرتے ہیں، اوور آل جی سی سی کی سچویشن کو آپ دیکھیں، اس ساری چیز کو جو افیکٹ ہوا تو اٹ واز بیسیکلی دی ٹرمپ ڈیسیژن، جو ٹرمپ نے فیصلہ کیا جس کے ساتھ کوئی لحاظ سے کوئی جا سکے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. اگین آئی وڈ سے کہ ٹھیک ہے مے بی پالیٹکس کی اگر بات کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف از اے پالیٹیشین. تو جب آپ اس کی تقریریں جب الیکشن کمپین کے اندر سنتے ہیں، ان کو سوچتے ہیں، اور جب اس کا ایکشن دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کن صاحب، میں نے نیتن یاہو کا بات کی تھی. عارف عباسی صاحب، یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے جی پاکستان ہمارے خلاف بڑی سازشیں کر رہا ہے. یہ تھوڑا سا پاکستان کے اوپر نیتن یاہو کی طرف سے الگ سے، امریکن میڈیا الگ سے شروع ہو گیا ہے، تو پاکستان پہ تنقید اچانک شروع ہو گئی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ سر دیکھیں، نیتن یاہو اس وقت بری طرح اپنے جو اس کے ماٹوز تھے گریٹر اسرائیل کے پچھلے 30 سال سے وہ کوشش کر رہا تھا، اس میں بری طرح پھنس چکا ہے، انٹرنلی بھی اور اوور آل انٹرنیشنلی بھی. اس نے جو سوچا تھا کہ جس طرح اس نے پہلے دن 28 فیب کو حملہ کیا اور ساری قیادت ایلیمینیٹ کر دی کہ اب ایران پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں گر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ان کا جو انیشیٹلی جو پلان تھا، جو پروگرام تھا، جو انہوں نے سیٹ کیا تھا اپنے ذہن میں کہ ایران کو قابو کر لیں گے، اس سے پہلے وہاں جو انیشیٹ انہوں نے لیا تھا ہنگامے وغیرہ کا، وہ سارا ناکام ہو گیا ہے. اب اس کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، انٹرنل جو ان کے جو حالات ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے سامنے، اور انٹرنیشنلی بھی ان کو ایکسپیکٹیشن کے مطابق سپورٹ نہیں ملی. تو وہ اب میں تو عجیب سا لفظ ہے بٹ وہ باولا سا ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے. دونوں بھائی ہے، ٹرمپ بھی شعبدے بازیاں کر رہا ہے، اور اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا نیتن یاہو کے. تو اب دیکھیں یہ دنیا کے لیے عذاب بن چکی ہیں دونوں ہستیاں. اور دیکھیں ایک سپر پاور کا صدر ہے، پوری دنیا کو جو کنٹرول کرتے تھے، اس کے بیانات دیکھیں، اس کے ریئیکشن دیکھیں، اس کے ایکشن دیکھیں، اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، تو کسی طرح بھی وہ سپر پاور امریکہ کا صدر نہیں لگتا، اس کے بیہیویئر سے، رویے سے، اس کے ایکشن سے. اس لیے نیتن یاہو تو کبھی اس کو کسی نے لیڈر مانا ہی نہیں. یہ ہمیشہ سے دہشت گردی پہ بلیو کرتا ہے اور ایک خاص نظریے کا حامی ہے جس کو دنیا کسی طرح ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتی اور قابل عمل بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور ان دونوں کی پولیٹیکل جو کیریئر ہے وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. لیکن ان کے ملکوں کو جو آنے والے وقتوں میں نقصان ہوگا، جیسے آمنہ ہرمز میں ایران 28 فیب سے پہلے ایک الگ تھلگ پابندیوں میں جگڑا ہوا ملک تھا، اب آپ دیکھیں وہ ایک انٹرنیشنل کھلاڑی بن چکا ہے، ایک اسٹیک ہولڈر بن چکا ہے، اور اس کے دورس نتائج ہوں گے عالمی سیاست پر بھی اور عالمی معیشت پر بھی. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا کہ نیتن یاہو صاحب بڑے
بہت ہی زیادہ تلملا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پاکستان ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, امریکہ سے ہمیں دور کر رہا ہے, اور ایران کی اور امریکہ کی صلح کرا کے اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہا ہے. اور دوسرا الزام پاکستان پہ یہ لگایا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے ان کے طیارے اپنے نورخا ایئر بیس کے اوپر چھپائے تھے. گو کہ پاکستان نے تو اس کی ٹکا کے تردید کی ہے, لیکن یہ ایک تنقید کا اچانک بندوقوں کا رخ, تنقید کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا. دیکھیں آپ کے بیان کا پہلا تو بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف ہے اور اسرائیل پاکستان کے, اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں, ہر پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. 67 سے لے کر آج تک جتنی عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان نظریاتی طور پر, مالی طور پر اور عملی طور پر عرب بھائیوں کی مدد کرتا رہا ہے, ایئر فورس کی, نیوی کی, آرمی کی. تو یہ لحاظ سے بات تو ٹھیک ہے کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف ہے, خلاف رہے گا, خلاف تھا. ہمارے بانی پاکستان کا بھی یہی فرمان تھا اسرائیل کے بارے میں. لیکن دوسری بات جو ہے طیاروں کو پناہ دی گئی ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ اب دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے کہ طیارے لانا چھپانا آسان کام نہیں رہا. اس میں ایک چھوٹی سی سوئی جو ہے اس کو بھی شمار کر لیتے ہیں. تو اس لیے دوسرا الزام غلط ہے. پہلی بات بالکل ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو صاحب کے خدشات بھی درست ہیں کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف ہے اور ان کے خلاف مسلمان مدد کرتا رہے گا, ایران کی بھی اور باقی مسلمان بھائیوں کی بھی. بالکل ٹھیک ہے. کن صاحب, جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی خبر ہے کہ پاکستان کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے ٹرکی کے ساتھ $15 بلین کا, $12 بلین کا چائنا کے ساتھ. یہ جو ساری سچویشن بن رہی ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر ایک نیا سیکیورٹی بلاک بن رہا ہے, اور ایران نے بھی پتہ چلا ہے کہ دعوت دی ہے عرب کنٹریز کو کہ آپ چھوڑیں اختلافات اور آئیں ہم اپنی سیکیورٹی کا ایک پورا پلان بنائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو, عرب کنٹریز کو اب جا کے ریئلائزیشن ہو گئی ہے اور یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور امریکہ اور اسرائیل کے بغیر یہ اپنی سروائیول کا سوچیں گے؟ بالکل ذوالفقار راز صاحب, یہ ریئلائزیشن جو ہے اسپیشلی جس طرح امریکہ حملہ آور ہوا ایران کے اوپر, جبکہ وہ آلموسٹ کیا آپ کو جو معاہدہ بیچ میں ہونے جا رہا تھا اس کو وہ فائنل کرنے جا رہے تھے. اسپیشلی اس کے بعد ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح اٹیک کیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. اچھا, اور اسی کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ جو 39 ڈیز کی وار تھی اس کے اندر پھر جہاں جہاں پر, کیونکہ عرب اسٹیٹس کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور وہاں کے جو رولرز ہیں تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے اربوں ڈالر جو ہے وہ وہاں پہ خرچ کیے ہوئے تھے. چاہے آپ دبئی کو لیں, آپ کویت کی بات کریں, بحرین کی بات کریں, یہ تو تینوں ملکوں کے کچھ ڈفرنٹ بلاک بن گیا ہے. اس سے ہٹ کے قطر اور سعودی عرب کی طرف بھی آپ جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح کی ہی سچویشن تھی. بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان 39 ڈیز کی وار میں جس طرح جو امریکن مفادات کی ہم بات کرتے ہیں اور وہ امریکن اڈے جہاں پر ان کے ایئر فورس کے ایلیمنٹس موجود تھے, ان کے ٹروپس موجود تھے, ان کو جس طریقے سے نشانہ بنایا ایران نے, اٹ واز ناٹ آئی تھنک ان دیئر وائلڈسٹ امیجنیشن کہ ایران اس طرح ایسا بھی کچھ کر جائے گا. ایک تو یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے. ایران کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ GCC کے جو ممالک تھے مے بی وہ اس طرح نہیں لیتے تھے, اس سے پہلے یہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے, ان کو خطرہ تو ضرور تھا, لیکن ہاں اب اس کے بعد جو سچویشن ہو گئی ہے, ایران نے جو اسٹیچر اٹین کیا ہے, نو دیٹ جس کو کہتے ہیں وہ ان کو مجبور کرتا ہے, یہ انٹیک کرتا ہے کہ نہیں جی اب ان کو اپنی اوور آل اسٹریٹجی کو, سیکیورٹی جو پیراڈائم ہے اس کو ان کو دوبارہ سیریسلی ری وزٹ کرنا ہے. وائی اٹ از سو کہ اگین اگر اسی طرح کی شرارت ہوتی ایران کے اوپر تو سرٹنلی دے ول بی انڈر اٹیک سیم وے بائی ایران. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جو ابھر کے سامنے آئی کہ اس پوری وار کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اٹ واز اونلی اسرائیل جس کو آپ نے فیل کیا کہ امریکہ اس کو پروٹیکشن دے رہا تھا, کہ جتنے بھی عرب اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر تو دے ور ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ. تو ایک یہ چیز جس کو کہتے ہیں ایک ڈسکنٹینٹمنٹ, ایک انسیکیورٹی کا عنصر جو ہے وہ GCC ممالک کے اندر آیا ہے.
کہ بھئی اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، ہم ارباں ڈالر جو ہے وہ امریکہ کو دے رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، جب وہ وقت آیا وہ تو سب سے پہلے ہمیں چھوڑ کے جانے والوں میں سے، نہ ان کے پائلٹس وہاں پر موجود، نہ ان کے جہاز جس طریقے سے سارا کچھ ہوا، اور وہ اٹھ کے تو سول علاقوں کے اندر یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بیسز کو چھوڑ کے ہوٹلس کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لینی شروع کر دی. ایک تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں، اگر آپ کمپیئر کریں سیکیورٹی کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سعودی عرب ہے، پاکستان اس کے اندر ہے، ترکی کے بیچ میں آتا ہے، قطر ساتھ ہوتا ہے، اور رسپانسبلٹی فائن یہ دونوں اسلامی ممالک جو ہیں اگر وہ لیتے ہیں، نو یہ بھی ہمیں ظاہر کرنے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اتحاد ہے، اٹ از ناٹ کہ دے آر گوئنگ ٹو اٹیک on some other country, it is for the security of those two countries. قطر کی میں بات کروں، سعودی عرب کی میں بات کروں. why? Because کویت، بحرین، اور اگر آپ کرتے ہیں یو اے کی بات، وہ تو اسٹریٹ وے یو فائنڈ them into the American camp اور اسرائیلی کیمپ کے اندر. وہاں تو اسرائیلی ٹروپس، اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ وہاں پہ یو اے کے اندر موجود ہے. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اب سچویشن جیسے آپ جی سی پی کو دیکھتے تھے، نو پہلے والی نہیں رہے گی. وہ جو ایک امریکہ کے اوپر جو مختلف ممالک کا، اسپیشلی عرب ممالک کا جو ٹرسٹ تھا، وہ بڑا ایک لیول سے ڈسٹرب ہوا ہے. اور دیٹ از دا ریزن کہ اب جو ہے نا یہ آپ کو جیسے ترکی اور پاکستان کے، ترکی چائنا کے، اور پھر ساتھ ہی سعودیہ کا اور پاکستان کا آپس میں وہ دفاعی تعاون نظر آتا ہے. قطر از ایکچولی ان دا کیو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر یہ ایک بہتر جو ہے چیز سامنے آنے جا رہی ہے، اور فار دیٹ میٹر اس طرح کے ارینجمنٹ سامنے آنے جا رہے ہیں which are going to be more foolproof اور more trustworthy. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی حکومت اگر وہ اس سارے ارینجمنٹ کے اندر آتی ہیں تو it is good for them and not certainly not good for Israel. because اس سے پہلے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا، جیسے سعید الہی صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ بالکل وہ تو ہمیں شروع دن سے ہی اسرائیل نے ہمیں اینیمی کنسیڈر کیا ہے. آئی تھنک اسرائیل از دی ورسٹ اینیمی آف پاکستان. ہمیں اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، بالکل کسی طرح کا بھی. تو واٹ وی سے از کہ ہاں اب جو ہے آئی تھنک وی آر دیئر ان سعودی عربیہ اور قطر تو فائن وی آر مور کلوز ٹو دی انٹرنیشنل کرمنل کنٹری اسرائیل کی بات کرتے ہیں. اوکے، تو دیکھتے ہیں پھر جو جیسی چیزیں کیسے چلیں گی. عارف عباسی صاحب، it's going to be troublesome. عباسی صاحب، سعودی عربیہ، قطر اور پاکستان it's going to be troublesome for Israel. اوکے عباسی صاحب، جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کا جو ایئر بیسز ہے اور ان کا جو ایئرپورٹ ہے وہ امریکن طیاروں سے بھرا ہوا ہے، اور باقی تو ظاہر ہے سعودی عرب نے تو لینڈ نہیں کرنے دیا، قطر بھی لفٹ نہیں کرا رہا، تو سارے کے سارے امریکہ کی ڈپلائمنٹ ادھر ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی لڑائی ایران کے ساتھ، کوئی فیصلہ کن لڑائی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں دو آپشنز ہیں. ایک، اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں، اس کے مفادات کو دیکھیں اور اس کی پلاننگ کو دیکھیں، پھر تو لڑائی ٹل نہیں سکتی. لیکن دوسری جو گراؤنڈ پہ حالت ہے، جو ایکچوئل سچویشن ہے، جو کچھ پچھلی 30-40 دن کی جنگ میں ہوا اور جس طرح ایران نے رسپونڈ کیا اور انسپیکٹڈ جو اس نے مڈل ایسٹ کے ممالک میں جو امریکن ایسٹ سے ان کو ڈسٹروائے کیا، تو امریکہ بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھے گا. میرا خیال ہے کہ امریکہ کے عوام کا پریشر، اس کی معیشت کی حالات اور اس کے پولیٹیکل جو انوائرمنٹ آگے الیکشن آ رہا ہے، تو امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس جنگ کو جاری رکھنا. ہاں، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل میں یہ نیتن یاہو کا بھی الیکشن آ رہا ہے اور اس کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور اس کے مخالف جس طرح دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے تو جنگ جاری رکھنے کے علاوہ اس کی سروائیول کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. بٹ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس جنگ کو ٹرمپ کے لیے یا اس کی انتظامیہ کے لیے، کیونکہ ان پہ انٹرنل پریشر ہے، انٹرنیشنل پریشر ہے، اور اقتصادی طور پہ وہ بڑا ڈاؤن ہو چکے ہیں، اور فوجی حالات میں بھی ان کا جس طرح کا اسلحہ جتنا استعمال ہو گیا اور جو اس کی پروڈکشن ریشو ہے ود کمپیئرنگ ٹو جو یوز ہوا ہے، تو وہ بھی بڑی الارمنگ ہے. تو اس لیے بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کہ امریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے. اور یہی فیصلہ نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ عالمی معیشت اور سیاست کے لیے بھی بڑا وہ افیکٹو ہوگا، بڑا اثر انداز ہوگا. اس میں کہنا مشکل ہے کہ امریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ یوزلی وہ تو جائے گا جان. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لے کے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو سلسلہ دوبارہ وہی سے جوڑیں گے جہاں پہ ختم کیا تھا. ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. قادر خان مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں.
آپ سب ان کو ٹی وی سکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں. مدوخیل صاحب, فیصلہ کن موڑ آ گیا. ٹرمپ صاحب 13 سے 15 جا رہے ہیں چائنا, شہباز شریف صاحب بھی وہی ہوں گے, اور وہاں پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ ایران کے حوالے سے چائنا کیا مطالبہ کر سکتا ہے, اور چائنا سے ٹرمپ کیا گارنٹی وغیرہ مانگ سکتے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں وہاں پہ کوئی آخری بیٹھک ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے, یہ تو ساری باتیں میرے بھائی آپ مفروضے پہ کر رہے ہو کہ وہ کیا بات کرے گا, وہ کیا جواب دے گا. میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ٹرمپ کیا بات کرے گا, چائنا کیا جواب دے گا؟ ہمیں تو اپنے ملک سے غرض ہے, اور یقیناً اس کو ایسے کر لیں کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھو, ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے خیال میں ٹرمپ جس طرح سوچ رہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے پاکستان کے ذریعے اور پھر چائنا کے سامنے بڑھ کے مارے, اور دیکھیے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ ہو گئے پھنس گئے وہاں پہ. ایک تو وہ پھنس گئے, ظاہری بات ہے چائنا کے سامنے اب دوبارہ دھمکی دے رہے ہیں, تو یقیناً جو چائنا کل جا رہا ہے تو اس سے پہلے تو جنگ شروع نہیں ہو سکے گی. یہ چائنا سے کچھ مکا کر کے, اور یا چائنا سے ان کو کوئی مایوسی ہو گئی ہے تو پھر یہ مزید چڑھائی کرے گا ایران کے اوپر, کیونکہ ٹرمپ دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے. ایک تو بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے, چاہے چائنا ہو, روس ہو, دوسرے ممالک کو, وہاں پھنسے ہوئے. ایک اپنے ملک میں جہاں ان کی 66% جو ہے نا اس کی جو مقبولیت ہے وہ گر چکی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو یقیناً وہ دیکھ رہے, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ شرارت تو یہ بھی کر رہے کہ اسرائیل کو پھر کسی طریقے سے کہ بھئی ہم نے نہیں کیا, اسرائیل نہیں کیا ہے. وہ اسرائیل چڑھائی کر سکتا ہے, لیکن ان ساری باتوں سے ہٹ کے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم جو ثالث کا کردار ادا کیے, ہم نے دنیا میں اپنا نام کیا ہے, وہ ساری چیزیں صحیح ہے, مگر اپنے گھر کے لیے کیا فائدہ لا ہے وہ اس کے بارے میں ضرور ہمیں سوچنا ہے. اور یقیناً اچھا مندوخیل صاحب, اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے مہمانوں سے میں نے یہی سوال کیا تھا, اب لیٹ ذرا آئے ہیں. 2 الزام پاکستان کے اوپر لگ رہے ہیں. ایک تو نیتنیاہو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے کچھ ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہے ہیں, اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں, اور اسرائیل کو امریکہ سے دور کر کے پاکستان ایک آئسولیشن میں اسرائیل کو کر رہا ہے. دوسرا کہ ایران کے طیارے, ایک امریکن میڈیا نے ایک الزام لگایا کہ ایران کے طیارے پاکستان نے چھپائے تھے نور خان ایئر بیس کے اوپر جب جنگ لگی تھی, اور پاکستان نے ثالث ہوتے ہوئے ایران کی بڑی مدد کی ہے. دیکھیں, جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کی سوچ, ان کی آنتوں کو چومنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کا, جس نے اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا کی ہے اور اس کی مٹی پلیت کی ہے. میں تو کہتا ہوں شاباش دیتا ہوں, اور ان کو محسوس بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کو نہیں جی, میرا اسرائیل میرا ازلی دشمن ہے. میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کو نہیں جا سکتے. باڑ میں جائے اسرائیل, میں پروپیگنڈا کیا, میں تو چاہ رہا ہوں پاکستان سارا ایٹم بم کے اوپر گرا دے تاکہ یہ مسلمانوں کی جان چھوٹے. میں تو مطالبہ کرتا رہا, پہلے بھی نیشنل ٹی وی پہ, آج بھی کر رہا ہوں. پاکستان کو تو ایٹم بم گرانا چاہیے اسرائیل کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہم سوشل میڈیا ہو, بابا سوشل میڈیا میں تو ہماری اپنی عزت محفوظ نہیں ہے پاکستانی سیاستدانوں کی. میں اسرائیل کا کیا وہ کروں گا, یہ تو ویسے ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے, لیکن میں کہتا ہوں معاشرہ بگڑا ہے تو اسرائیل کے اوپر بگڑ جانا, سارے یہ توپوں کا رخ ادھر کر دے جتنی اس کی ایسی کی تیسی کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ, اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. دوسری جو سوال آپ نے کی ہے کہ وہ کچھ آپ جو نور خان ایئر بیس بتا رہے, یا اس کا واخان جو ایئرپورٹ ہے اس کی بات آ رہی ہے کہ کچھ رپورٹیں آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ جہاز گئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے, اور یہی ظاہری بات ہے ہماری میڈیا تو میں نہیں یہ کہوں گا کہ 100% کنٹرول ہے, مگر امریکہ میں تو 100% کنٹرول ہے. امریکہ میں ہمارے دوست ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار تم لوگ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ورکر بن کے کبھی چیف جسٹس کی, کبھی سیاستدانوں کی, کبھی فوج کی ایسے کی تیسے کرتے ہو, تم وہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ کے خلاف لکھ سکتے ہو. تو انہوں نے جواب دیا امریکن پریزیڈنٹ تو چھوڑو, عام امریکن جو شہری ہے ان کے خلاف بھی ہم نہیں لکھ سکتے. تو میڈیا کتنے آزاد ہے آپ اندازہ لگا لے. تو یقیناً وہ میڈیا جو ہے نا یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا کر ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, اور جو امریکہ ہار گیا اور اس کی جو ہے نا وہ اس چیز کو رخ بدلنے کے لیے کہ وہ جی پاکستان یوں کیا, پاکستان یوں کیا. آپ مجھے بتا دو کہ جو پاکستان یوں کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہو, تو ایران کا
जो वक्त पाकिस्तान आ रहा था और वहाँ हमारी तैयारी जो है ना उनको प्रोटोकॉल के तौर पे ले आए थे और इस्लामाबाद, उसके बाद ईरान का वजीर खारजा कतर जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या था, जंग तो अभी खत्म नहीं हुई है, जंग तो चल रही है। और उसने इंटरनेशनल रूट्स की जहाज जो ईरान ने शुरू की है वो किसने शुरू की है, वो हमने तो नहीं की है, जंग तो अमेरिका और इजराइल ने मुसल्लत की है। तो इसका मतलब ये कि ईरान अपने तौर पे सारा सिस्टम जानता है और वो समझता है सारी चीज़ों को, और उनके पास वो सलाहियत मौजूद है। जो दुनिया का वाइड सुपर पावर जो ना उनसे घबरा रहा है और बार बार वो धमकियाँ दे रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई चीज़ नहीं है, चारा नहीं है, और पाकिस्तान उसको एक फेस सेविंग दे रहे हैं, पाकिस्तान उसको वो कर रहा है कि चलो ठीक है भाई हम ही सारी सी कर रहे हैं। नहीं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और शायद अमेरिका जो ईरान में फेल हो गया है, जिस तरह वियतनाम में वो फेल हो गया, जिस तरह अफगानिस्तान में वो फेल हो गया, इस तरह वो ईरान में फेल की और सारी जो ना वो मलबा वो पाकिस्तान पे डालेंगे, सारी पाबंदी पाकिस्तान की तरफ आएंगे। मेरे ख्याल में ये एक दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस पे आना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे एक मौजूदा गवर्नमेंट के गवर्नेंस के हवाले से और पेट्रोलियम प्राइस के हवाले से एक बड़ा तकलीफ दह सवाल है। 9 माह के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो लीवीज़ के नाम पे पैसा इकट्ठा किया, लोगों की जेबों से निकाला है, डाका मारा है, 12 खरब 5 अरब 18 करोड़ रुपए, यानी डॉलर्स में ये कुछ 4 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे बनते हैं। ये IMF से 1 अरब डॉलर लेने के लिए हम किस तरह वहाँ सजदे करते हैं, किस तरह चमचगिरी करते हैं और क्या क्या पापड़ बेलते हैं। अवाम की जेब से हमने 4 साढ़े 4 अरब डॉलर 8-9 महीने में निकाल लिए और अभी आगे और जा रहे हैं, यानी यहाँ सिलसिला रुक नहीं रहा। आज की ये खबर है कि 42 रुपये की समरी दोबारा चली गई है और हम जो अभी ले रहे हैं लोगों की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, उस पर लिवी है 117.41। अच्छा, इस पे कस्टम ड्यूटी है 22 रुपये 74 पैसे, प्रीमियम है 8 रुपये 29 रुपये। अच्छा, इस पे ऑयल कंपनीज प्रॉफिट है। अच्छा, वो सारा मिला जुला के ये 414 रुपये का जो हमने किया है, कोई इसकी 8 मद बनती हैं लंबी चौड़ी। इस पे वो मेरे पास वो शीट पड़ी हुई है। ये हम करने क्या जा रहे हैं? ये पैसा चलो इस हद तक भी समझ आती है कि ये पैसा लेवीज़ के नाम पे रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में चला जाए। हालात ठीक नहीं है, जंग लग सकती है, ख़जाने में कुछ 8 डॉलर पड़े होने चाहिए। लेकिन अगर ये पैसा आपसे और मेरी जेब से लेके ये शराफिया की अयाशियों पे लग जाए, इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? ये जुल्फ़कार साहब आपका बड़ा अहम सवाल है, और आपने क्योंकि मेरा तारुफ कराया कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हूँ, हालांकि उनके अपने तर्जुमान मुकर्रर हैं जो प्रोग्राम में जाके उनका नुक्ता नज़र पेश करते हैं सर, तो मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आपने मेरे नाम साथ लगा दी है तो मैं इस फैसले का दिफा नहीं कर सकता जो आपने फरमाया है। बतौर तजिया निगार मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ये एक बहुत बड़ा बोझ है आवाम पे, और ये सिर्फ पेट्रोल या तेल की कीमत नहीं है, इससे महंगाई का बहुत बड़ा एक सैलाब आया। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी अस्करी और सियासी ताकत है, कुव्वत है और लीडरशिप है, उन्होंने 1 साल में बड़े मार्के मारे हैं, दुनिया में नाम पैदा किया है, हमारी इज्जत बहाल की है, पासपोर्ट की इज्जत बहाल की है, झंडे की इज्जत बहाल की है। तो मेरा ये ख्याल है कि सफारतकारी के बाद और दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अब जो मुल्क के अंदर के मसाइल हैं उनके खिलाफ भी एक जंग का आगाज किया जाए, जिसमें सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल किया जाए, उसके बाद बिजली, पानी, गैस और दीगर वो तमाम जो हमारे मुल्क के ऐसे फील्ड हैं, सेक्टर हैं जिसमें ज़राअत है, इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, इसको हमें तरजीह बनाकर इस पे पॉलिसी बनानी चाहिए और फौरी तौर पर इन मसाइल से नबुर्द आजमा होना चाहिए। तो मैं आपके ज़रिए, आपके प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत वक्त से, फौज, एस्टेब्लिशमेंट, एजेंसीज और तमाम पार्टीज से मुल्तमिस हूँ कि सब यकजा होकर इन मसाइल का मदावा करें ताकि पाकिस्तान के एक आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मंदोखेल साहब, अगेन मैं आपको तकलीफ़ दूंगा। जरदारी साहब की आजकल फरागत की बड़ी ख़बरें हैं कि जरदारी साहब को सेहत की बुनियाद के ऊपर बाय बाय कर दिया जाएगा
اور 28ویں ترمیم کا بڑا چرچہ اور بڑا شور ہے، اور کوئی بڑے صاحب کوئی اس سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں گے جن کی صحت بہتر ہے. تو یہ خبریں ہی ہیں، افواہیں ہی ہیں، یا کوئی حقیقت بھی ہے اس میں؟ آپ مجھے بتاؤ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا عہدہ بتا دے جو صحت کی بنا اس کو فارغ کی ہے. آپ کو گورنر سید یاد ہوگا جو اسپتال میں پڑا ہوا تھا اور وہیں بیچارہ دنیا سے چلا گیا، مگر گورنر ہی نہیں چھوڑ سکا. اس کی خوشی میں سعید الزماں صدیقی ان کو پتا چلا جب میں گورنر بناؤں تو خوشی میرے خیال میں نہیں وہ سنبھال سکے، اسی میں ٹھیک ہے نا. نہیں، اللہ اس کی مغفرت کرائے، ہمارے اچھے جج تھے، چیف جسٹس تھے. اور لیکن یہ کہ جب وہ اسپتال میں مسلسل تھے تب بھی انہوں نے گورنری سے استعفیٰ نہیں دیا. آصف علی زرداری صاحب تو ماشاء اللہ ابھی چائنا کا دورہ کر کے ہے اور پورا پاکستان کی سیاست اور یا پارٹی کو منظم کرنے میں فوری طور پر 100% جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ سے اور نوجوانوں سے زیادہ اس کا دماغ چلتا ہے اور سیاست کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ آئینی طریقہ تو یہ ہے کہ جسے صدر کا مواخذہ کہتے ہیں، جیسے جنرل مشرف کے خلاف ہوا تھا کہ وہاں پہ چاروں اسمبلی یا قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے نا وہ 2/3 میجارٹی سے ان کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش کرتے اور وہ صدارت سے فارغ. اس کے علاوہ قانونی اور آئینی طریقہ کون سا ہے وہ اگر آپ کی نالج میں ہے تو مجھے ضرور بتاتے. میرے نالج میں بحیثیت کے قانون اور آئین کے طالب علم میرے نظر میں تو کوئی نہیں ہے. ہاں باقی جو نا وہ کہتے ہیں نا وہ ایک عملہ کرنا اور کسی گھر پہ قبضہ کرنا اور مالک مکان کو نکال کے کوئی قبضہ کرنا، میں آپ کو عام مثال دے رہا ہوں، تو وہ تو مثالیں ہے اور وہ مثالیں ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا یہ سارے ایک پروپیگنڈے ہے اور کچھ نہیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ خواہ مخواہ جو ہے نا وہ فوجی جو عہدے ہیں ان کو بھی جو ہے نا ہی ہو. لیکن قادر خان مندوخیل صاحب، یہ گھر تو کسی کا بھی نہیں ہے، تو عارضی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ تو ایسے ہی آنا جانا ایک عرصے سے چل رہا ہے. عباسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل 28ویں ترمیم کا بڑا چرچہ ہے اور اس میں سنا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، NFC کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کی پارٹی بھی سنا آن بورڈ ہے، آپ کو کوئی لارا لگا دیا گیا نیا؟ ہاں دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم لیجیٹیمیس پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. یہ ول آف دا پیپلز آف پاکستان نہیں ہے. ان کے پاس پاکستانی عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. جیلی طریقے سے فارم 47 کے ذریعے جس طرح یہ معرض وجود میں آئی ہے، اور اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ متفقہ آئین کو یہ چھیڑ چھاڑ کرے، جس سے پہلے 2600 ترمیم کر کے یہ جرم کر چکے ہیں. تو پہلے تو اس پارلیمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے آئین میں ترمیم کرنے کا جس کے پاس ول آف دا پیپلز آف پاکستان نہیں ہے. دوسرا آپ دیکھ لیں اس ملک میں قانون اور آئین رہا کہاں گیا ہے. آپ سپریم کورٹ کو دیکھ لیں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، پھر بھی ان کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کوئی نہیں مان رہا. چھوٹی عدالتوں کو تو چھوڑ ہی دے نا. پھر جس طرح ابھی وہ ایک آپ کے صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ 20 آور ہی ہم کہیں گے جو کانسٹیٹیوشن 1 کے بارے میں جج صاحب کو میسج دے گے. تو عدلیہ، قانون، آئین، یہاں تو اس کی اب کوئی روایت، کوئی احترام باقی نہیں رہا. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اس پارلیمنٹ کے ذریعے جو ول آف دا پیپلز دیا، جو جیلی طریقے سے پارلیمنٹ میں زبردستی طاقت کے ذریعے بیٹھے ہیں. یہ اگر کوئی بھی قانون سازی کرے وہ بھی بڑی ہمارے لیے نقصان دہ، تکلیف دہ ہوتی ہے. کہاں یہ آئین میں اگر ایک اور ترامیم کریں گے ایک اور بہت بڑا ظلم ہوگا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی سیاست. کن صاحب، یہ جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے اور زرداری صاحب کا معاملہ ہے، آپ بھی سن رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کوئی ہو رہا ہے کچھ یا ہمیں بس افواہیں ہیں؟ میں نے نا راحت صاحب آپ کا یہ سوال لینے سے پہلے اور لائک کی یہ جو آپ نے نا بات کی تھی پیٹرول کی پرائسز کی اور بجلی بڑھانے کی بات کی، میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ذرا ان ڈیپتھ ڈسکس کرنا چاہیے. کریں، بالکل کریں. میں آپ سے یہ بتاؤں کہ اگر 99-2000 سے لیتے ہیں آپ، وہ جو 9 سال کا ٹینیور تھا پرویز مشرف کا، پھر پیپلز پارٹی کا دور تھا، اگین نون لیگ آئی، پھر دوبارہ نون لیگ آئی، اور اس کے بعد پھر PTI کا دور، یعنی 2022 اپریل تک آپ دیکھتے ہیں. یہ وہ اگر 22-23 سال کا جو دور تھا وہ ایسا تھا کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاور میں ہوتی تھیں وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی تھیں کہ وہ لوگوں کو جواب دہ ہیں.
اور وہ کسی صورت میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے وہ آمادہ ہوتی تھی، اور لائف واز کمپیریٹیولی بیٹر، اور اس طرح کے بے محابہ اخراجات بھی نہیں تھے اور نہ اس طرح کے ٹیکسز تھے۔ انفارچونیٹلی جو پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 یہ دونوں آئی، اور بیچ میں جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے، ایکچولی میں آپ سے بتاؤں انہوں نے پاکستان کی تباہی پھیل دی ہے۔ آپ صرف یہ سوچئے کہ جیسے آپ ڈیٹا دے رہے تھے کہ پیٹرول کے اوپر یہ 200 روپے کی لیوی لے رہے ہیں، ڈیزل کے اوپر 117 روپے کی لیوی لے رہے ہیں۔ And why they are doing so? Why? Because the most incompetent people, they are sitting in the FBR and for that matter in the federal government. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے صرف آپ کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے لوگوں کے گھروں کے بجٹ تباہ و برباد ہو گئے۔ میں آپ سے یہ بتاؤں لوگوں کے اندر روزگار کوئی نہیں ہے، سیکیورٹی کوئی نہیں ہے۔ اینڈ ڈو یو تھنک کہ ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ حکومت پاکستان آپ کو کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے؟ پنجاب پولیس یا کے پی کی پولیس ہے وہ کسی کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اور دوسری چیز میں آپ سے یہ بتاؤں ان ساری چیزوں نے یہ پیٹرول کی پرائسز نے، بجلی کی پرائسز اور گیس کی پرائسز، اس نے پورے پاکستان کو افیکٹ کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر میں سمجھتا ہوں لوگوں نے جیسے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، دے آر انیبل ٹو میٹ۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ دے آر پلاننگ کہ یہ اور شاید یہ ریٹ بھی بڑھائیں گے۔ مطلب ان کو تھوڑا سا ان کو شرم کرنا چاہیے آپ سے، اور اسپیشلی جو پیٹرولیم منسٹر ہے اور پھر فائنانس منسٹر ہے ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ دے شوڈ بی تھرون آؤٹ آف دی کیبنٹ۔ اور ایون فار دیٹ میٹر بڑا لوگ سنا کرتے تھے شہباز شریف کے بارے میں، he is wonderful administrator, he will do this and that۔ ہاں نیچرلی when he was running پنجاب، کیونکہ پیسے سارے کے سارے آتے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے، ادھر بھائی used to be the prime minister، تو وہاں بڑا کام ٹھیک چل رہا تھا۔ اور کام بھی ٹھیک کہاں چل رہا تھا، یہ میں اس لیے بھی سعید الہی صاحب کی بھی نوٹس میں لے کر آؤں گا، وہ اس وقت صرف لاہور میں کام ہو رہا تھا۔ کن صاحب وفاقی وزیر، کن صاحب وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں، کن صاحب وفاقی وزیر، کن صاحب وفاقی، میرا ایک سوال لے لیں، کن صاحب وفاقی وزیر یہ کہہ رہے ہیں، دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، سنیے ذوالفقار، اب ہوا کیا پچھلے سال آپ فرض کریں انڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا، انڈیا کا پوری دنیا میں آپ کی آرم فورسز نے منہ کالا کر دیا۔ اب جو کچھ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں ان بٹوین امریکہ ایران کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ کہاں پر آپ کی پوزیشن چلی گئی ہے۔ اچھا باہر کی دنیا میں یہ کر رہے ہیں، انڈیا اتنا بڑا آپ سے 6 گنا بڑا اس کی آپ نے بولتی بند کر دی۔ اینڈ سی واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری، سو دیٹ مین دس از این انکمپیٹنٹ گورنمنٹ اینڈ دیر ہیز ٹو بی سم چینج۔ اس طریقے سے تو نہیں سارے کا سارا چلنا کہ آپ کے فوجی جو ہیں وہ شہادتیں دیتے رہے، پولیس والے عام لوگ شہادتیں دیتے رہے، اور یہاں ان کے ان کے اخراجات کسی طریقے سے پورے نہ ہوں۔ اس طرح تو ملک نہیں چلا کرتے نا۔ اور پھر آپ اور دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے کہ جی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپروو کرائیں کس سے؟ آئی ایم ایف سے۔ اسد بھائی یہ دیکھیں نا، ہر چیز اس سے پوچھ کے کرتے ہیں، یعنی آپ نے تنخواہ بڑھانی ہے، آپ نے کچھ ڈیکریز کرنا ہے پرائسز کے اندر۔ کن صاحب دیکھیے یہ جو لوگ آئے ہیں یہ خود سے تو نہیں آئے، نہ آ کے کسی نے قبضہ کیا ہے، ظاہر ان کو لایا گیا ہے، کسی کا رومانس ہے، اور یہ ساری چیزیں پھر بھگتنی پڑے گی۔ خالد چشتی صاحب ایئر کموڈور ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساری صورتحال پہ ہم چاہیں گے ہمارے مہمان بھی ان کو سنیں، ہم بھی سنیں گے، ویورز بھی سنیں کہ موجودہ صورتحال کو چشتی صاحب آپ کس طرح ایکسپریس کرتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، آگے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اب تو تھوڑا سا پاکستان کی طرف بھی رخ ہو گیا ہے کہ جی پاکستان نے ایران کے طیارے چھپائے ہیں، آپ نے وہ خبر پڑھ لی ہوگی۔ نیتن یاہو صاحب الگ سے چیخیں مار رہے ہیں کہ پاکستان میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور مجھے امریکہ سے آئسولیٹ کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے۔ یہ اچانک پاکستان سے محبت شروع ہو گئی ہے امریکن میڈیا کی بھی اور نیتن یاہو کی بھی، اور مذاکرات، یہ ساری چیزوں کو سم اپ کیجئے گا، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے انوائٹ کیا سر۔ دیکھیے ہمارے ساتھ لائلٹی تو اسرائیل کی کسی کی بھی نہیں رہی۔ میں تو آج تک پورا 1 سال ہو گیا یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ جو جنگ بھی تھی ہم نے، سب لوگ کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بند کرائی تھی، میں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیسیلیٹیٹ کرائی تھی جنگ، ہم نے خود پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں نے اور مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے جنگ بند کرائی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ اور آپ ایگری کریں گے تمام مہمان بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا تو کسی نے ہماری کبھی ٹرمپ بیچ میں نہ آتا۔ یو آر رائٹ۔ جی
انہوں نے جنگ سے جب شروع ہوئی تھی ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ انڈیا پاکستان لڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں، وہ خود ہی مسئلے حل کر لیں گے، یہ وہی ہیں. تو میں کوئی ان کے مخالف بیان نہیں دینا چاہتا، میں تو صرف ریفریش کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. جے ڈی وینس نے 10 مئی کو ہم نے ٹنیج پے کی تھی ہندوستان پر 65 کی جنگ کی 17 دنوں سے بھی زیادہ، وہ 5 گھنٹوں کے اندر. تو 9 تاریخ کو جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ہم کسی کی طرف نہیں ہیں، دے کین کیپ فائٹنگ ایٹ دیئر اون. تو یہ میں صرف آپ کو ریفریش کر رہا ہوں کہ ہم جہاں کریڈٹ ہوتا ہے وہیں پہ دینا چاہیے، اور جس کو ملنا چاہیے اس قوم کو ملنا چاہیے. ہم نے ریزالٹ شو کیا تھا، ہمارے ساتھ کوئی لوائلٹی نہیں تھی. اب ظاہر ہے جب اتنی کریڈیبلٹی اوور 1 ایئر ذوالفقار صاحب ارن ہو گئی، الحمدللہ دنیا کی نظر میں ہم لیسٹ ریلیونٹ ہوتے ریلیونٹ ہو گئے، موسٹ ریلیونٹ ہو گئے. جب ریلیونٹ ہو گئے، ہماری کریڈیبلٹی ہو گئی، تو پھر کسی کو نہیں بھاتا. کبھی کہتا ہے جہازوں کو پروٹیکشن دی تھی، کبھی کہتا ہے ایرانیوں کو دی تھی. جو ہم نے کیا تھا وہ ڈکلیئر کر کے کیا تھا. میں نے پہلے دن آ کے خود ہی بتا دیا تھا آفٹر میرے نالج کے مطابق کہ ہم نے ایرانی جہازوں کو پروٹیکشن دی ہے اور ویل انٹو ایران دی ہے، کیونکہ ہم انڈیا کی طرح وہ بحری جہاز جس طرح انہوں نے ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا تھا، جو گڈ ول وزٹ پر گیا تھا اور اس کو پھر سری لنکا کے پاس امریکی ٹورپیڈو نے سب مارین سے میزائل مار کے ڈبو دیا تھا، اس جہاز کو انڈین نے ریسکیو بھی نہیں کیا تھا، سری لنکن نے ریسکیو کیا تھا. اور ہم انڈیا میں اور ہم میں فرق ہے. ٹھیک بات. جی گزارش یہی میں ذوالفقار صاحب کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں یہ فرق ہے کہ ہمارا مہمان ہو تو جب تک وہ پہنچ نہیں جاتا ہماری اوبلیگیٹری ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ اس کی پروٹیکشن کی جائے اور وہ خیریت سے اپنے ملک جائے. وہاں پہ بیچارے 160 شہید کر دیے گئے. یہ ڈس لوائلٹی تھی ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تو ایران کو، ایرانی بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ نتن یاہو کو ملنے 26 فروری کو کون گیا تھا اور 28 کو پھر حملہ ہو گیا تھا. تو کوئی راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے ڈاٹس کنیکٹ کرنا. ہماری الحمدللہ ریلیونس ہے، ہم نے ارن کی ہے جیسے میں نے کہا 1 سال میں، اور اب ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہیں. اب ہمارے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے میں بھی سارا دن پڑھتا ہوں، کل سے میڈیا کہہ رہا ہے پاکستان نے یہ کیا وہ کیا. کچھ تو ڈھونڈنا ہے. لیٹس بی نیشنلسٹک. اپارٹ فرام کسی میں پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان کو ایک ویلیو ملی، ہم نے الحمدللہ ہندوستان کو سبق دیا. ہم تو نہیں کہہ رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مان لے، دنیا ساری نیوٹرل جتنے وہ مانتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم آیا ہے دنیا کے اندر بھی کہ ہم دہشت گرد ملک نہیں ہیں، ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، ہم وکٹم رہے ہیں بلکہ. تو میرا خیال ہے کہ یہی کہنا کافی ہوگا بجائے اس کے کہ ہم ایسے پروپیگنڈے کو چیز کریں اور اس کے اوپر کمنٹ کریں. اوورآل ہماری الحمدللہ ریلیونس بنی ہے. چائنا کا وزٹ ہے ٹرمپ صاحب کا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شہباز شریف صاحب بھی ادھر ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ جی کہ چائنا کا سب سے بڑا شاید یہ وزٹ سے امریکی صدر کا شاید یہ کوشش تھی سب سے بڑی کہ وہ اس سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کر لیں. یہ ان کی خواہش تھی، اور اس خواہش کا میرا خیال ایران کو بھی پتا تھا. اسی لیے وہ ایران چاہتا تھا کہ بیسٹ لیوریج حاصل کر لے ان کے جانے سے پہلے اگر یہ سیز فائر ہونا ہے. تو وہ کیوں چاہتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران بنیادی طور پر ظاہر ہے ایک سوورینٹی جو اس نے اپنی اسٹیبلش کی ہے اوور دا ٹائم، 40-50 دن جو لڑائی ہوئی، اس کے بعد بھی امریکی صدر اس کا کسی طرح کا کریڈٹ چائنا کو نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ جب چائنا ایران کی طرف کوئی ان کو سافٹ ٹرم لے کے دے گا یا بہتر کوئی کنورجنس کرے گا کسی پیکج کی طرف، پھر امریکہ کو تائیوان پر کہیں نہ کہیں کمپرومائز شو کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شاید خوشائند ہے، پرائم منسٹر بھی ہوں تو شاید اور اچھی بات ہے کہ کنورجنس ہو جائے. ہم تو دنیا میں تماشا دیکھ ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لگانے کے چکر میں تو ہے ہی نہیں. تو اچھی بات ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وزٹ میں وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جیسے بڑا چودھری اپنے ڈیرے پہ بلاتا ہے کسی کو، تو چائنا لگتا ہے کہ بڑے چودھری کے طور پہ سب کو طلب کر رہا ہے، اور ٹرمپ صاحب بھی وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ کچھ چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر اوورآل تو جو بینیفٹ لینا تھا چائنا نے وہ لے لیا. انڈائریکٹ بینیفٹ کی میں بات کر رہا ہوں، میں جنگ سے کوئی خوشی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جتنے ویپن ایران پر فائر ہوئے ہیں وہ آپ ایگری کریں گے ذوالفقار صاحب، وہ امریکہ کی جو ایک ونڈو آف ونریبلٹی ہے وہ امریکہ نے خود کھول دی ہے. وہ خود اپنی کمزوری کی کھڑکی اس نے کھول دی ہے. اتنا اسلحہ ڈپلیٹ ہو گیا ہے، 45-50% اس کا اسلحہ ڈپلیٹ ہو گیا ہے. تو اسلحہ اس نے ایران کے خلاف نہیں سارا استعمال کرنا، اس نے اسرائیل کی ہر شرارت اور مس ایڈوینچر کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس نے یوکرین میں مدد کرنی تھی، اس نے تائیوان کے خلاف چین کو تھریٹ کرنا ہے، اسی اسلحے کے زور پر کرنا تھا نا. تو جتنے ویپنز میزائل فائر ہوئے ہیں ایران کے خلاف، تو چین تو اس پر سیٹسفائیڈ، خوش اطمینان ہے کہ جناب اتنی ہی ڈیٹرنس، اتنا ہی خوف، اتنا ہی بارگیننگ لیوریج چائنا کے خلاف امریکہ کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک بات ہے. اور جو برم تھا ایک چودھری والا وہ بھی ختم ہو گیا. جی اور سارے دوست جی، چشتی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، ہمیشہ ہی ہم ان سے بڑی رہنمائی لیتے ہیں. قادر بندوخیل صاحب شارٹلی آپ کو کمنٹ کرنا چاہیں؟ سارے دوستوں کو میں چاہوں گا کہ شارٹلی کمنٹ کر دیں، ٹائم بہت کم ہے.
देखिए मैं तो सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ताकत के मैदान में अपने से 10 गुना बड़े मुल्क हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, डिप्लोमेसी में पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो किए। यकीनन ये छोटे मोटे जो इल्जामात और प्रोपेगेंडे ये तो जारी बात है, सारे दोस्त हमारे नहीं है, दुश्मन भी हमारे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं ये करूंगी इन सारी चीजों का अपनी जेब में क्या आ रहा है, यानी मैं आम आदमी की हैसियत से अगर सोचूं कि हमारी जेब में क्या आ रहा है, यानी हम इतना अमेरिका से नहीं करा सकते कि तुम्हें हम इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल रहे, 49 साल बाद आपको बिठाए टेबल पे, आप हिंदुस्तान को इजाजत दे रहे कि वो तेल खरीद ले ईरान से। वकील साहब मेरा ख्याल है कि चीजें इससे बहुत आगे बढ़ गई हैं, अब कोई अमेरिका से पूछेगा ही नहीं, पाकिस्तान खुद ही कर लेगा सब कुछ। अपना करण साहब शॉर्टली कोई कमेंट करना चाहें? हाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो इस तरह के CBS का बेसिकली साथ ही के ईरानी एयरक्राफ्ट हैं, दे आर फाउंड देयर एट नूर खान एयर बेस, आई थिंक इट शुड नॉट बी टेकन इनटू किसी तरह का नोटिस। ठीक है, फॉरेन ऑफिस ने अपना बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट से दे दी है। पाकिस्तान बड़ा बैलेंस तरीके से विद इन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब्बासी साहब, आरिफ अब्बासी साहब, ओवर टू यू। जी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो दुनिया को फायदा हुआ वो अमेरिका की जो चुराहट है, वो जिस तरह चैलेंज हुई है और इसको रिस्टोर करने में कई दहाइयां लग जाएंगी। और बिल्कुल ठीक है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि ये नई एक अलाइनमेंट होगी दुनिया के अंदर। सुपर पावर कौन है इसका भी फैसला होगा। अमेरिका बहुत कुछ खो चुका है इस जंग के अंदर, पाने की बातें तो खैर बहुत दूर की हैं। इसके साथ ही इजाज़त, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।